हमारी नानियों दादियों के वक्त से ये बन चल रहा है, सबको पता था, कोई नया तो नहीं बना। जिस रात शबाना को मारा गया उसी रात उस महल्ले के लोगों ने महल्ला छोड़ दिया। हमारे स्वात में जो डांसर है ना, उसकी बहुत इज्जत होती थी, लेकिन अभी नहीं होता। क्यों नहीं, ये मुझे पता नहीं कि लोगों के जहन में क्या है, सोच में क्या है। 2006 से 2009 तक जो दौर था, वो बर्बरियत का दौर था यहाँ पे। ये वो दौर था कि जब अस्करियत पसंदों ने सवात की खूबसूरत वादी पर कब्जा किया और यूं अशरों से आबाद महल्ला बंड की सकाफत को अस्करियत पसंदी के चंद सालों ने धुंधला कर रख दिया, जिसकी वजह से यहाँ की रकासाएं अपने बुजुर्गों का फन छोड़ने पर मजबूर हुईं। इन्हीं रकासाओं में से एक शबाना भी है, जिसने इस महल्ले में आंख खोली और अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलते हुए रक्स और मौसीकी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। लेकिन 2007 में अस्करियत पसंदी की लहर ने उससे न सिर्फ अपना फ़न बल्कि अपना घर और इलाका भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हमें कहा कि ये फ़न छोड़कर इन लड़कियों की शादी कर दें, लेकिन यहाँ सब ऐसे हैं जो कि मजबूरी के तहत इस फ़न से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि हम कैसे अपनी बहनें किसी को दे दें, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो हम शादियां करें। कुछ लोग यहाँ रहे और कुछ चले गए। वो कहते थे कि ये फ़न ख़त्म कर दें क्योंकि ये गुनाह है। हमने कहा कि अगर ये गुनाह है आपकी नज़र में, लेकिन हमारे मुताबिक ये हमारे बाप दादा का पेशा है, हम कैसे ख़त्म कर दें? अब ये ना करें तो फिर क्या करें? हमारे भाइयों के ना कारोबार है ना तालीम, मुलाजमत मिलती नहीं है, तो हम क्या करें? पर उनकी एक ही जिद थी कि ये फ़न ख़त्म कर दे, आप ये नहीं कर सकते। शबाना उस वक्त को याद नहीं करना चाहती कि जब उसकी हमनाम कज़न शबाना को तालिबान ने सर्दियों की एक ठठरती रात के पिछले पहर घर से घसीटते हुए खूनी चौक पर ले जाकर फायरिंग करके हलाक कर दिया, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अस्करियत पसंदों की धमकियों के बावजूद अपना फ़न छोड़ा, ना ही इलाका। जब शबाना को मारा गया तो हम पेशावर में थे। हमें फ़ोन आया कि शबाना को मार दिया गया। हालात ऐसे थे कि हम उसके जनाजे में भी नहीं आ सके। फिर 6 रोज़ बाद उसकी माँ भी उसके गम में मर गई। उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे, कोई नाच गाना नहीं होता था, ये फ़न यहाँ ख़त्म हो गया था। क्या इस महल्ले की रकासाओं के साथ पहले भी कभी ऐसा होता था? इस सवाल की खोज हमें वालिए सवात के ज़माने की एक रकासा ज़मुर्द के पास ले गई। पुराने 3 कमरों के 2 मंजिला छोटे से घर में चारपाई पर बैठी ज़मुर्द को अपना वक्त मौजूदा वक्त से कई गुना बेहतर लग रहा था कि जब न सिर्फ माशरती सतह पर रकासाओं को एक मकाम हासिल था, बल्कि रियासती सतह पर भी उनको पजीराई मिलती थी। वाली सवात के वक्त में मैं ज़मरुद के नाम से जानी जाती थी। मैं रक्स किया करती थी। उस ज़माने में फ़नकारों की बहुत कदर थी, लोग बहुत इज्जत करते थे। अब तो मामलात ख़राब हो गए हैं, लोग बेवकूफ़ हो गए हैं, फ़नकारों की इज्जत नहीं करते। महल्ला बंड की जिंदगी को 60 की दिहाई ने 100 से जायद मौसीकार घराने दिए, जिनकी सरपरस्ती खुद वालिए सवात करते थे। पख्तून माशरे में रकासाओं और मौसीकारों को एक मकाम दिलाने के लिए वालिए सवात की कोशिशें उस वक्त की रकासाओं को अब भी याद है। हम मेलों में जाते थे, मेलों में शादियों में रक्स करते थे, लेकिन बेबाकी नहीं थी।
اس وقت کے رقص اور دیکھنے والے دونوں میں بے باکی نہیں تھی. رقص عزت کا پیشہ تھا. زمرد کی یادوں اور محلہ بن کی فضاؤں میں بسے موسیقی کے سروں نے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے پر مجبور کر دیا. بن اور والی سوات کے تعلق کی گہرائی کو مزید واضح کیا سوات کے تاریخ دان عثمان اولس یار نے، جو علاقے میں فن اور ثقافت کے قدردان کے طور پر مشہور ہے. عثمان اولس یار کو آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب مختلف تہواروں میں بن کی رقاصائیں میلے ٹھیلوں میں ناچا کرتی تھیں. عید میں یہ جو عید الفطر میں 3 دن کا میلہ ہوا کرتا تھا ریاستی طور پہ، اور عید الاضحیٰ میں 7 دن کا. تو اس میں باقاعدہ رقص، موسیقی اور یہ مزاحیہ شو. یہاں پہ ایک کیریکٹر تھا شرف گل، تو اس کے مزاحیہ خاکے ہوا کرتے تھے، اور یہ والی سوات کی فیملی کے ساتھ اس کے کافی ریکارڈنگز بھی موجود ہے، وہ پروجیکٹر پہ ہے. تو یہ ایک روایتی شادیوں میں لوگ وہ شادی ہی نہیں سمجھتے، خوشی ہی نہیں سمجھتے لوگ سوسائٹی میں، جس میں رقص کی محفل نہ ہوتی. پختون معاشرے میں رقص اور رقاصاؤں کی اتنی قدر کی وجہ کیا صرف والی سوات کا ایک رقاصہ سے شادی کرنا تھا، یا سوات کی تاریخ میں رقص اور موسیقی کی اپنی ایک اہمیت کا ہونا تھا؟ جب سے سوات کی ریاست کی بات ہے تو والی سوات ایک کافی لبرل آدمی تھے، اور وہ اپنی کلچر کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے تھے اور اس کو سپورٹ بھی دیا کرتے تھے. تو بن اسپیشلی میں اس کو موسیقی کے حوالے سے ایک انسٹیٹیوٹ ہی سمجھتا ہوں. تو واقعی ایسا ہی ہے کہ اس کو ریاستی سرپرستی بھی اسی دور میں ملی تھی، اور اس دور میں ایسے اس قسم کے رقص ہوا کرتے تھے، اس قسم کی موسیقی ہوا کرتی تھی جو اپنی کلچر کی تھی، اور اپنی ان میں اس رقاصاؤں کے جو لباس، ڈریس، اس کے میک اپ وغیرہ جو بھی تھی تو اپنی روایات کے مطابق تھی. تو وہ لوگ اپنا ہی موسیقی سمجھ رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ بن کا یہ ثقافتی سلسلہ اس وقت تک نہ رکا کہ جب تک عسکریت پسندی کے خوف نے سوات کی وادی کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لیا. تب شروع ہوئی اس محلے کی نئی کہانی، جس نے محلہ بن کے باسیوں کے گھروں کے دروازوں اور گلیوں میں آنے والوں کو منع کرنے کے لیے پوسٹرز اور بینرز لگا دیے. 2006 سے 2009 تک جو دور تھا، جو بربریت کا دور تھا یہاں پہ، تو اس پہ ہم دیکھ لیں تو انسانی ضیاع کے بعد سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا، اس انسانی ضیاع اور تعلیمی نقصان کے بعد تو ہمارے کلچر کو پہنچا ہے. ہمارے حجروں کو بموں سے اڑا دیا گیا، ہماری شادی کی محفلوں میں یہ بم رکھ دیے گئے، ہماری جنازوں تک میں، ہماری قبرستانوں تک میں بم پٹ گئے. تو سب سے زیادہ جو نقصان ہو گیا یہاں پہ، ان آرٹسٹوں پہ جبری طور پہ پابندی لگا دی گئی تھی. اخبارات میں ان کو زبردستی وہ اشتہار لگوانے پڑے کہ میں نے اپنا غیر شرعی کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، آئندہ کے لیے میرے ساتھ اسی بارے میں کوئی رابطہ نہ کرے. یہ اشتہار لوکل اخبارات میں آتے رہتے، اور ان کو زبردستی داڑیاں
اس پہ رکھ دی. اور یہ رقاصائیں جو تھی ان کو مارا پیٹا بھی, آپ سے وہ نکل بھی گئے, پشاور گئے, پشاور پہ بھی جو وہاں پہ ان پہ پابندیاں تھی تو کراچی وغیرہ میں گئی. گھنگروؤں کی چھن چھن توپوں کی گھن گھرج میں کھوسی گئی اور بن کے رہائشی اپنا محلہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے. طالبان کے دور میں ہمارے فن پر بہت برے اثرات پڑے. ہر چیز بند ہو گئی تھی. ہم ڈر سے یہاں سے بھاگ گئے. IDPs بن گئے. کوئی مردان گیا تو کوئی پشاور بھاگ گیا. سوات سے چلے گئے. بے سر و سامانی کے ان سالوں نے بن کی قسمت ہی بدل ڈالی. وادی میں امن تو آیا پر رقص کی وہ محفلیں رہیں نہ رقاصاؤں کا وہ جنون. کئی لڑکیوں نے خوف سے شادی کر لی تو کئی سوات چھوڑ کر پشاور اور اسلام آباد منتقل ہوئیں اور شوبز سے وابستہ ہو گئیں. پختنه یم محبت می دی ایمان دلو جان یم ساده مینه دلو جان یم ساده مینه دلو جان د گل غټه ما د گل غټه ما تابلی بنه کړم غری پزونه ما تابلی بنه کړم غری پزونه ما. انہی میں سے ایک نیلو بھی ہے. کالے برقعے میں خود کو لپیٹے پشاور کے اسٹوڈیو میں اپنی البم کا گانا ریکارڈ کراتے ہوئے نیلو بھی والی سوات کے وقت میں رقاصاؤں کی عزت کو یاد کرتی رہی. اس کے نزدیک رقص اور رقاصاؤں کی قدر و منزلت پر عسکریت پسندی نے بہت برا اثر ڈالا. لوگوں کے خیالات رقص سے وابستہ خواتین کے لیے بالکل بدل گئے. پہلے جو ہے نا والد صاحب کی جو بادشاہی تھی اس وقت میں اور بہت دن کے وقت میں وہ ہمارے سوات میں جو ڈانسر ہے نا اس کی بہت عزت ہوتی تھی. لیکن ابھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں یہ مجھے پتہ نہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے, سوچ میں کیا ہے, لیکن اب نہیں کرتے. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈانسر کو بالکل وہ سپورٹ نہیں دیتے. موجودہ دور میں رقاصاؤں کی بے قدری کی وجہ سے نیلو نے گانے کو رقص پر ترجیح دی اور موسیقی کے شعبے سے وابستہ ہو کر بن کی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا. یہ جو ڈانس جو ہے نا وہ بھی اچھی تھی, لیکن ڈانس سے زیادہ گانا جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے, کیونکہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں, ہر جگہوں میں عزت کرتے ہیں, اور ڈانس کا اتنا کوئی عزت نہیں کرتا. تو اس لیے مجھے یہ پیڑ بہت پسند ہے اور گانے کرنا میں بہت پسند کرتی ہوں. یوں رقاصاؤں کے کئی گھرانوں پر مشتمل بڑ 22 کے ہندسے تک محدود ہو گیا اور عسکریت پسندی کے جنون میں سوات کی ثقافت کہیں کھو سی گئی. اگرچہ اب بظاہر زندگی معمول پر آ چکی ہے, بازاروں میں چہل پہل سے CD کی دکانوں تک رونق بحال ہو چکی ہے, لیکن عشروں سے آباد محلہ بڑ میں رہنے والوں کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی. ہمیں خط ملے کہ یہ کاروبار بند کریں, تو ہم نے لوگوں کو یہاں آنے سے منع کرنے کے لیے بورڈ آویزاں کر دیے. خطوں میں لڑکیوں کے نام تک لکھے ہوئے تھے. خط ان کے مردوں کے نام لکھے گئے. ہر گھر کے نام ایک خط تھا.
اس پر تمام لوگ اکٹھے ہوئے اور کہا کہ اگر ہم یہ فن چھوڑ دیں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ مزدوری کریں ورنہ پھر یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ بیا دوباره خطر راولېږو چې لکه تاسو د دې فن نه کلاریږئ نو دا ځای علاقه پرېږدئ۔ امن کی واپسی کے بعد بن کے موسیقار گھرانے بھی واپس آ گئے، لیکن ایک واضح فرق کے ساتھ۔ موسیقی کی محفلیں بند دروازوں کے پیچھے اب بھی ہوتی ہیں، رقاصائیں اب بھی رقص کرتی ہیں، لیکن صرف ان کے سامنے جن سے جان پہچان ہو۔ اوس خو لکه زموږ مینګوره کې ټول اب ہم صرف مینگورا میں پروگرام کرتے ہیں، دوسری جگہوں پر صرف جاننے والوں کے ساتھ جاتے ہیں، نہ آشنا لوگوں پر اعتبار نہیں کرتے، نہ ان کی محفلوں میں جاتے ہیں۔ ناشنا خلکو سره بالکل نه ځو۔ انجان آوازوں، آہٹوں اور دستکوں پر اب بن کے دروازے نہیں کھولتے۔ سازندے اب بھی ساز بجاتے ہیں، لیکن اپنی شناخت ظاہر کرنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ نه هلته نشو کولی، هلته چېرته هلته کولی شو؟ ہم باہر جا کر اب کام نہیں کر سکتے، صرف وہاں جاتے ہیں جہاں ہماری واقفیت ہو۔ ایسے لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہیں، کہاں سے آئیں۔ خطرے کی وجہ سے کام محدود کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ عورتیں اور لڑکیاں ہوتی ہیں، ہم تو پھر بھی مرد ہیں، لیکن لڑکیوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں اعتبار مشکل ہے۔ څوک څه نشي ویلی، خو دا زنانه جنه کوي نو د دې باندې خو موږ دغه کېږو که نه ده۔ عسکریت پسندی کے ان سالوں نے بن کے ثقافتی ماحول کو بھی بے حد متاثر کیا، جس کا گلہ پرانی رقاصاؤں کو بھی ہے۔ ان کے مطابق اب رقاصاؤں کا سامنا فن کے قدردانوں سے نہیں بلکہ گاہکوں سے ہوتا ہے۔ دغه چې دوی د شرابونه څکي، شراب څکي، پردی خور لور ته نشي ټینګېدی، پردی خور اب یہ شراب پیتے ہیں، پرائی عورتوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ پیسوں کا سارا معاملہ ہے، رقاصاؤں کی کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ ہمارے زمانے میں ایک ہی دفعہ پارٹی پیسے دے دیتی تھی اور پھر رقاصہ فنکشن کرتی تھی۔ انہی پیسوں پر گھر چلتا تھا، کرایہ اور خرچہ بھی ہوتا تھا۔ اب کروڑوں روپے ہیں لیکن وہ عزت نہیں۔ خرچونه هر شی به زمون کېدو، او اوس چې دی نو اوس که په کروړونو دی خو خرچونه پکې نشتي۔ سوات کے تاریخ دان بھی اس معاشرتی تبدیلی پر شکوہ کناں ہے۔ باہر سے جب پاشی کی الغار آتی ہے یا کچھ لباس میں چینجز آتے ہیں ڈانسنگ کے حوالے سے ان لوگوں کو، تو ان کو کمپٹیشن ہے کہ اس کی ویور زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ان سے زیادہ ایک سٹیپ آگے جا کے وہ سب کچھ اتار دیں گے، تو اس لیے تو اس کے ویور زیادہ ہو جائیں گے نا۔ چشمان خوب ولی باڼی خلی خلی، چشمان خوب ولی باڼی خلی خلی، چف کړي په هر طرف دمړو کتو منتر دے، اف 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 جانان میں جادوگر دے، جانان میں جادوگر دے، جانان میں جادوگر دے، جانان میں جادوگر دے، چشمان خوب ولی۔ کلچر کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسے چینلز نہیں ہے جو صرف اسی حوالے سے پرفارم کرے، تو یہ مجبور ہو گئے ان چیزوں پہ کہ ان کی رزق روزی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب ان کے کلچر کے حوالے سے ویورز نہیں ہوتے ہیں تو وہ پاشی پہ آ جائیں گے۔ ثقافتی اقدار کی اس پامالی کی ذمہ داری کچھ حد تک ریاست پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب ریاست کلچر کو پروان چڑھانے کی بجائے رکاوٹ بننے لگے تو یہی ہوتا ہے جو محلہ بن کے ساتھ ہوا۔ جب سے ان لوگوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی ایم ایم اے کی گورنمنٹ میں، تو یہ لوگ پراسٹیٹیوشن پہ مجبور ہو گئے تھے کیونکہ ان کی رزق روزی کا مسئلہ تھا۔ تو اس قسم کے ریاستی جو ادارے جو ہوتے ہیں جو ان پہ غلط قسم کی پابندیاں لگا دیتے ہیں، ان کو
چاہیے تو یہ ہے کہ ان کو سپورٹ دے، ان کے لیے باقاعدہ ادارے بنا دے، ان کے لیے سینسر بورڈ بنا دے کہ جو چیزیں روایات کے مطابق ہو، جو پازیٹیو ہو، جو امن کے لیے پائیداری لے سکتے ہو، کلچر کلب بن جائے یہاں پہ ضلع کے سطح پہ یا ڈویژن کے سطح پہ، تو یہ لوگ آ کے ایک باقاعدہ قانون کے تحت، ایک باقاعدہ اخلاقی ضابطے کے تحت فنی تقاضوں کے مطابق آپ پرفارم کریں گے اور اپنی ریونیو بھی جنریٹ کر سکتی ہے اور اپنی رزق روزی بھی کما سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عسکریت پسندی کے چند سالوں نے بنڈ کی ثقافت کو جو گھن لگایا، اس کا اثر نہ صرف موسیقی بلکہ موسیقی سے وابستہ آرٹ پر بھی ہوا۔ مصور کے آرٹ میں ان رقاصاؤں کی بے بسی واضح دکھائی دی اور موسیقی پر لگی قدغن کا اظہار کچھ یوں ہونے لگا۔ آرٹ کے دوسرے شعبوں سے وابستہ افراد کی طرح ماضی کی تلخ یادوں نے بنڈ کی شبانہ کی خواہشیں بھی بدل دی۔ اب وہ چاہتی ہے کہ اس کی بھتیجیاں اس شعبے میں آنے کی بجائے تعلیم حاصل کریں تاکہ معاشرے میں اچھی نظر سے دیکھی جائیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک کا سبق حاصل کریں، اس فن میں نہ آئیں۔ میرے بھائیوں کو اس کا شوق نہیں، وہ اب ہمیں بھی نصیحت کرتے ہیں کہ شادی کریں اور یہ کام نہ کریں۔ ایک بھائی کی بھی 2 بیٹیاں ہیں، دوسرے کی بھی جوان ہو گئی ہیں لیکن اس فن میں نہیں آئیں، کیونکہ یہ اب ایک ایسا فن بن گیا ہے جس میں ہر وقت ڈر، خوف اور ٹینشن لگی رہتی ہے۔ پروگرام میں جاتے ہیں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے، راستے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ ہماری زندگی تو ایسے ہی گزر رہی ہے، لیکن اب ان کی زندگی ایسی نہ ہو، بس تعلیم حاصل کریں، حیا کی زندگی گزاریں اور شادی کریں۔ شبانہ کے دل میں ایک اچھے اور شریف انسان سے شادی کی تمنا ہے جو اس کو عزت کی زندگی دے سکے۔ وہ اس محلے اور موسیقی سے دور کہیں سکون سے رہنا چاہتی ہے، اپنے گھر کی محفوظ 4 دیواری میں، جہاں کسی انجان کی دستک نہ ہو، جہاں اسے کسی کے سامنے ناچنا نہ پڑے۔ پر فی الحال یہ صرف ایک خواب ہی ہے جس کی تعبیر تک اسے ناچتے رہنا ہے تاکہ بوڑھے باپ اور بے روزگار بھائیوں کو 2 وقت کی روٹی مل سکے۔ دادے دزوانی موسم، دادے دمستی موسم، ستا په دروازه باندې زما د ملنګي موسم، ستا په دروازه باندې زما د ملنګي موسم، سترګې جنګوي جنې شنده شوروي جنې، مینا د کباب کرما تمې زکلوي جنې، مینا د کباب کرما تمې زکلوي جنې. سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلم، باغبان به تو میگو سلام بگو بگلم، سلام بگو بگلم. سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلم، باغبان به تو میگو سلام بگو بگلم، سلام بگو بگلم.